अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश किस्त 222 पार्ट 4। रागिब चौहान के बंगले पर रात के साए गहरे हो रहे थे। आसमान पर मुकम्मल चांद रोशन था और सितारे हीरों की मानिंद चमक रहे थे। गाड़ी वसी लॉन के दरमियान में बनी सुर्ख ईंटों की रोश पर दौड़ती पोर्च में पहुंची तो गार्ड ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला था। रिधम की गोद में मूसा मौजूद था। रागिब की जानिब का दरवाज़ा खुला तो उसने दूसरी जानिब आकर रिधम के लिए दरवाज़ा खोला। वो बाहर निकली। रागिब ने उसकी गोद से मूसा को लिया। मूसा नींद से ऊँग रहा था और अब खासा चिड़चिड़ा भी हो रहा था। रागिब के चूमते ही वो बेचैनी से रोने लगा। फिर रागिब ने लब ओ की सूरत ढालकर उसको हिलाते हुए कहा, सॉरी सॉरी बाबा की जान, बाबा ने गलती से प्यार कर लिया था। अभी बाबा के बेटे का मूड नहीं है प्यार का, मैं समझ गया, रोना नहीं है। वो उसे उससे ऐसे बातें करता था जैसे मूसा उसकी बातों को समझ रहा हो। अतिया बेगम ने जब रिधम को भी इसी तरह मूसा से मगजमारी करते देखा था तो उन्होंने फ़ौरन कहा था, ये जल्दी बोलने लगेगा। रिधम उनकी बात समझी नहीं थी। क्या मतलब अम्मी? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम छोटे बच्चे से ऐसे बातें कर रही हो जैसे ये तुम्हारी बातें समझ रहा हो। जितना तुम इसके साथ बोलती रहती हो इस तरह ये भी जल्दी जल्दी बोलेगा, देखना बड़े होकर तुम्हारे कान खाएगा। रिधम ने मूसा को अपने सीने में भींचा। मैं तो चाहती हूँ ये जल्दी से बोले, मैं अकेली बोल बोल कर थक गई हूँ अम्मी। उसकी बात पर अम्मी हंसी। बेटा जब ये बोलेगा ना तुम्हें तब पता चलेगा। एक बात 10 बार कहेगा, तुम्हारा सर घुमा देगा। तुम भी ऐसी ही थी, इतने सवाल करती थी कि मेरी जान अजाब में आ जाती थी। अब मेरे बदले, सारे बदले मूसा तुमसे लेगा। रिधम ने अम्मी को नाराज़ी से देखा। आप मुझे बद्दुआ दे रही हैं? अम्मी खिलखिलाकर हंसी। यही समझ लो, मैं अब की बार तो बद्दुआ दे रही हूँ। ये बद्दुआएं भी बड़े मज़े की होती हैं। हम नानियाँ अपने नवासों को और पोता पोती को जब अपनी औलाद को तंग करते देखते हैं तो अजीब सी खुशी होती है कि कोई तो आया जो हमारा भी बदला ले रहा है। वो बहुत खुश थी। और अब रागिब भी जब मूसा से ऐसे बातें कर रहा था तो उसे बेसाख्ता अम्मी की बात याद आई थी। वो बस मुस्कुरा दी थी। रागिब मूसा और रिधम को लेकर अंदर बढ़ गया था। सामान तो कुछ था ही नहीं, इसीलिए वो सब खाली हाथ अंदर दाखिल हुए। रागिब लाउंज में आते ही सोफे पर पुरसकून से बैठ गया था। उसने मूसा को अपने घुटने पर एडजस्ट किया और रिधम को हाथ के इशारे से अपने करीब बैठने का कहा। वो आहिस्तगी से उसके करीब बैठ गई। उसे अपने सीने से लगाते उसने रिधम के माथे को चूमा था। फाइनली तुम आ गई और सब कुछ ठीक हो गया। काफ़ी महीनों बाद ये दिन आया है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहा हूँ। मेरे सर पर कोई परेशानी नहीं है, सारे मसले हल हो गए। रिधम ने उसकी बात पर उसे सवालिया निगाहों से देखा। आपने क्या किया है रागिब? वो कुछ संजीदगी से पूछ रही थी। रागिब ने उसे नासमझी से देखा। मैंने क्या करना था? रिधम को अगला सवाल करने में तामिल हुआ। वो हिचकिचाई। अपनी उंगली को मरोड़ते हुए उसने रिधम मध्यम सी आवाज़ में पूछा, रागिब अमन का क्या बना? रिधम को लगा था कि वो अमन के जिक्र पर जल जाएगा, लेकिन अब की बार रागिब ने जैसे जैसा तासुर दिया उसने रिधम को चौंकाया था। उसका जो बनना था वो बन गया। तुम अब ये जिक्र नहीं करोगी, वो सब हमारी ज़िंदगी से निकल गए हैं। रिधम को तजस्सुस हुआ। रागिब वो लोग कौन कौन थे? अभी भी वो उसी पॉइंट पर थी कि इस सब में ज़ेबा भी शामिल होगी, लेकिन रागिब ने उसे कुछ भी क्लियर नहीं बताया, बस इस बात को कुछ इस तरह ख़त्म किया, तुम इन सब पर लानत क्यों नहीं भेज देती? वो लोग हमसे इतनी दूर चले गए हैं कि वापस पलटकर मेरा नहीं ख्याल आ सकेंगे। उन्हें उनके किए की सज़ा मिलने वाली है और मैं इस वजह से बहुत पुरसकून भी हूँ कि मैंने कुछ ना करके भी सब कुछ कर लिया। वो उसकी गोल मोल बातों को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन इतना तो रिधम जान ही गई थी कि रागिब इस बार भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता और ना ही वो रिधम को मज़ीद कुछ बताएगा, ख़ासकर अमन के बारे में।
راغب بے شک اپنے منہ سے نہ کہے کہ اسے امن سے جیلسی ہو رہی ہے، لیکن ردھم کو احساس ہو گیا تھا کہ راغب کو ردھم کے منہ سے امن کا ذکر پسند نہیں ہے، اور آج کل تو وہ کچھ زیادہ ہی ان چیزوں کو لے کر پوزیسو سا ہو گیا تھا۔ تو ردھم نے فیصلہ کیا کہ وہ آج کے بعد راغب کے سامنے امن کا ذکر نہیں کرے گی۔ راغب سونے چلیں، میں بہت تھک گئی ہوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا تو راغب نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں یہاں سونے کے لیے لایا ہوں؟ تم بڑا مجھ سے 2.5 دنوں کا حساب مانگ رہی تھی نا؟ تم نے مجھ سے لڑائی کی، مجھے اتنی ساری باتیں سنائی، مجھ سے 2.5 دنوں کا حساب لیا، تو اب میں بھی لوں گا۔ 2.5 دنوں میں 2 راتیں ہوتی ہیں، اور 2 بار صبح، باقی کا آدھا دن چلو تمہیں معاف کیا، لیکن 2 دن کا حساب دو۔ ابھی تو بس ایک رات کا رومانس کیا ہے، ابھی مجھے اور کرنا ہے۔ تم جا کر میرے لیے اچھی سی تیار ہو جاؤ، میں بس ابھی کمرے میں آ رہا ہوں۔ ردھم نے اس کی فرمائش پر اسے تعجب سے دیکھا۔ راغب، ایک دن میں ایک ہی بار، اور میں ویسے بھی آپ سے ناراض ہوں۔ آپ کو یاد نہیں ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کی باتیں نہیں مانوں گی، اور میں نے بھی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ راغب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ مجھے فی الحال تم سے کچھ نہیں سننا، مجھے وہ پرانی ردھم چاہیے، وہ بولڈ سی ردھم جو ان سارے کاموں کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ تم جاؤ اور اچھے سے تیار ہو، اور کچھ ایسا پہننا جس پر مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ ردھم نے اسے کچھ کہنا چاہا، لیکن آپ میری بات تو سنیں۔ راغب نے دوبارہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کہہ رہا ہوں نا، مجھے فی الحال کچھ نہیں سننا، مجھے صرف وہ کرنا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ تم میری آنکھوں میں دیکھو، ان میں کتنی ویرانی ہے۔ اس نے کتنے دن ہو گئے تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھا۔ میں آج تمہیں ہر پوائنٹ سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ تمہاری ناراضگی تو مجھ سے زندگی بھر کم نہیں ہوگی۔ ہم تمہارے مسئلوں پر بھی غور کریں گے۔ ایسی بات نہیں کہ میں تمہارے مسائل کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ میں بس فی الحال تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم میری بات مان لو۔ صبح پکا وعدہ، میں تمہاری ساری باتیں سنوں گا۔ اس نے دوپہر کو بھی یہی وعدہ کیا تھا، اور اب وہ صبح پر ٹال رہا تھا۔ ردھم جھنجھلا کر کھڑی ہوئی۔ راغب، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ نے دوپہر کو بھی وعدہ کیا تھا کہ آپ بعد میں میری بات سنیں گے۔ راغب شرارت سے مسکرایا۔ میں نے تب بھی وقت نہیں بتایا تھا۔ اگر وقت بتا کر وعدہ کرتا تو پھر تم کہہ سکتی تھی کہ میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا بعد میں، تو بات تو کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب میں وعدہ کر رہا ہوں صبح تمہارے مسئلوں پر غور کریں گے، تمہاری بات سنوں گا۔ صبح ہم دونوں آرام سے ناشتے کے ساتھ چائے پیتے ہوئے تمہارے مسئلوں پر تبصرہ کریں گے، جو بھی ہوگا اسے نمٹا لیں گے۔ ابھی تم جاؤ، میری بات مان جاؤ۔ ہاں، میں نے تمہارے لیے ایک انگوٹھی آرڈر کی ہے، تمہیں لنکس بھیجے ہیں، تم ڈیزائن دیکھ لینا، جو بھی پسند ہو اسے اوکے کر دینا۔ تمہیں کل تک تمہاری انگوٹھی مل جائے گی، تاکہ اگلی بار جب تم مجھ سے بریک اپ کرو تو تمہاری انگلی میں انگوٹھی ہو جسے تم اتار کے ٹیبل پر پٹک سکو۔ ردھم اپنی بے وقوفی پر ہنسی، پھر اس نے اپنے بالوں کو سمیٹ کر ایک کاندھے پر کیا اور چہرے پر مصنوعی ناراضگی لاتے ہوئے کہا، آپ کو مجھے پہلے انگوٹھی دینی چاہیے تھی، اب تو میں نے آپ سے زبان سے بریک اپ کر لیا۔ راغب ہلکا سا ہنسا، کھڑے ہو کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں، اب اس بریک اپ کو پیچ اپ میں بدلتے ہیں، تھوڑا سا پیار کریں گے، تھوڑی سی باتیں کریں گے، تھوڑی سی تمہاری سسکیوں کا ساز سنیں گے، پھر سو جائیں گے۔ اس نے شانوں کو جھکا کر کہا تو ردھم چند پل اسے پرسوچ انداز میں دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاتھ آگے کیا۔ پہلے وعدہ کریں کہ آپ میری بات کو مانیں گے۔ اب کی بار راغب سوچ میں پڑا تھا، اگر انکار کر دوں تو؟ اس نے ویسے ہی پوچھا تو ردھم نے شانے اچکا کر جواب دیا، تو پھر آج آپ کو ہاتھ سے گزارا کرنا پڑے گا۔ راغب اس کی ذومانی بات پر دھک سے رہ گیا۔ اس نے بری طرح چونک کر ردھم کو دیکھا، جس نے اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا لیا تھا، آنکھوں کو میچ چکی تھی۔ راغب چند پل تو سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ کیا تاثر دے، پھر اس نے ردھم کے کان کو پکڑا اور کھینچا تو اس نے اپنی آنکھوں کو آہستہ سے کھولا۔ راغب اس کے چہرے پر جھکا، اس کی شرارت سے بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، پھر وہ ہاتھ بھی بیوی تمہارا ہی ہوگا۔
وہاں نہیں تو ہاتھ سے ہی صحیح، ریلیکس تو تم ہی کرو گی۔ وہ ردھم سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا۔ ردھم نے اس کے ہاتھ کو کان سے پیچھے کیا اور پھر جلدی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ میں اوپر جا رہی ہوں، راغب نے اس کی پشت کو دیکھ کر کہا۔ تیار ہو جانا، نہیں تو اپنے ہاتھ کو تیار کر لینا، پھر نہ کہنا کہ راغب مجھ سے نہیں ہو رہا۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اگر میں نے تب تمہاری آوازیں سنی تو پھر تمہارے ہاتھوں کو پہلے باندھوں گا، پھر تم سے بات کروں گا۔ ردھم نے صرف سر کو دائیں بائیں جنبش دی، جیسے وہ راغب کی بات کو نہیں مانے گی، لیکن اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے تو اپنا موبائل ڈھونڈا جو دراز میں پڑا تھا۔ اسے آن کیا۔ اسے بڑا افسوس ہوا۔ وہ کمینی تو دوسرے ملک جا کر جیسے مجھے بھول ہی گئی، ایک بھی میسج نہیں کیا ہوا۔ پاگل کہیں گی، اب کرے گی میسج تو میں بھی اس کے میسجوں پر ہی منہ توڑوں گی۔ اسے لگا تھا کہ 2 دن کی اس غیر موجودگی کو نمل تو محسوس کرے گی، لیکن نمل میڈم آج کل بڑی مصروف تھی، اسی لیے وہ ردھم کا حال چال بھی نہ پوچھ سکی۔ ردھم کے موبائل پر کوئی میسج نہیں آیا ہوا تھا۔ ایک تو ویسے ہی اس کی دوستوں کا حلقہ بے حد کم تھا، اور اوپر سے اسے کسی نے یاد ہی نہ کیا۔ میرا اس دنیا میں لگتا ہے راغب کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جسے میری ضرورت ہے، تو مجھے میرے شوہر کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے۔ اس بندے کے علاوہ مجھے کوئی نہیں جھیل سکتا۔ کون ہے اس دنیا میں جسے میرا خیال ہو سوائے میرے شوہر کے؟ میرا اچھا سا بندہ، بھولا سا، میرا لاڈلا۔ وہ راغب کی تعریفیں کرتی ہواؤں میں اسے کس دیتی ہوئی الماری کی طرف بڑھی۔ پرسوچ انداز میں سارے کپڑوں کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے ایک سلک کا لبادہ لیا اور واش روم میں چلی گئی۔ اسے اگلی رات کے لیے اچھے سے تیار ہونا تھا۔ اب وہ اس مرد کو تو ناراض نہیں کر سکتی تھی جو اس کی پرواہ کرتا تھا، جس سے وہ وعدہ لے چکی تھی، جس پر صبح بم پھوٹے گا کہ اس کی بیوی کرنا کیا چاہتی ہے۔ اندھیرے کو چیر کر گاڑی عطیہ بیگم کے بنائے چھوٹے سے بنگلے کے سامنے رکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور روتی پیٹتی سی حالت میں امن کی امی گاڑی سے باہر نکلیں۔ ان کا پورا وجود سن پڑا ہوا تھا۔ انہیں اپنی تمام حصیں غائب ہو کر بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوا ان کے وجود کو جیسے تھپیڑے مارتی ہوئی آگے گزر رہی تھی، لیکن انہیں کوئی بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھیں ساکت تھیں، آنسو آنسو ان کے چہرے پر مٹے مٹے سے نشان تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ وہ اس وقت ایسے شخص جیسی لگ رہی تھی جس نے جوئے میں اپنا سب کچھ ہار دیا ہو، اس کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ بھی نہ بچا ہو۔ انہیں امن اپنا کل احساسہ لگتا تھا جسے وہ گوا بیٹھی تھی۔ ان کے کانوں میں ابھی تک امن کی چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ کیسے ان سے لپٹنا چاہ رہا تھا، ان کی طرف ہاتھ کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح امن کو جانے سے روک لے، لیکن گارڈز نے اسے ایسے نہیں ہونے دیا تھا۔ امن کی امی عطیہ بیگم کے بنگلے کو دیکھ رہی تھی جو روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اب ان کے پاس یہ واحد ٹھکانہ تھا۔ وقت نے کیسا کھیل کھیلا تھا ان کے ساتھ۔ جس عورت کو وہ ہمیشہ یہ طعنے دیتی رہیں کہ وہ ان کے رحم و کرم پہ ہے، بغیر کرائے کے زندگی سکون سے گزار رہی ہے، آج وہ اسی عورت کے رحم و کرم پر تھی۔ ان کے پاس سر چھپانے کے لیے صرف یہ واحد جگہ تھی۔ اتنے دنوں سے کھانے پینے کی قلت کے باعث وہ کافی لاغر ہو گئی تھی، سر چند قدموں پر ہی چکرانے لگتا تھا۔ اب بھی انہوں نے بنگلے میں داخل ہونے کے لیے قدم آگے بڑھائے تو ایک زور کا چکر انہیں آیا۔ انہوں نے بے ساختہ دروازے کو تھاما تھا۔ آہانی گیٹ کھلا ہوا تھا، اسے دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئے۔ اس کے بعد لکڑی کا دروازہ تھا جس کے آگے بنے برآمدے میں زرد لیمپ روشن تھا۔ اس کی روشنی امن کی امی کے چہرے کو مزید زرد کر گئی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو پیٹنا شروع کیا۔ انہیں یوں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی پوری قوت جمع کر کے بھی دروازے کو اس شدت سے نہیں بجا پا رہی جس شدت سے وہ بجانا چاہتی تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ سامنے عطیہ بیگم کھڑی تھی۔
انہوں نے جب امن کی امی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ ٹھٹک گئی اور امن کی امی کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ وہ آگے بڑھی اور عطیہ بیگم کے پیروں میں بیٹھتی چلی گئی۔ اپنی بیٹی کو کہو کہ وہ اپنے شوہر سے میرے بیٹے کی سفارش کرے۔ وہ لوگ اسے مار دیں گے، وہ لوگ مجھ سے میری اولاد چھین لیں گے۔ میرے پاس صرف امن ہی ہے، میرا وہ واحد سہارا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرے بیٹے نے غلطی کی، گناہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تم اپنے داماد سے کہو وہ میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ میں پوری زندگی تم لوگوں کے سامنے جھکی رہوں گی، پوری زندگی تم لوگوں کی غلامی کروں گی، پر بس میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ تمہیں خدا کا واسطہ۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ عطیہ بیگم ساکت کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہیں اس عورت پر ترس نہیں آ رہا تھا، ان کے دل میں ہمدردی نہیں جاگ رہی تھی۔ وہ بس ٹھہری نگاہوں سے امن کی امی کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے پیروں کو پیچھے کر لیا تھا، وہ فاصلے پر کھڑی ہو گئیں۔ بڑی ہمت کر کے خود کو سمجھا کر وہ جھکی۔ انہوں نے امن کی امی کو دونوں جانب سے تھام کر انہیں کھڑا کیا۔ آپ اندر چلیں۔ امن کی امی روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ مجھے میرا بیٹا لوٹا دو۔ ہم یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں گے۔ ہم تمہیں دوبارہ اپنی شکل بھی نہیں دکھائیں گے۔ بس مجھے میرا بیٹا واپس دے دو، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پر عطیہ بیگم جیسے کچھ بھی سن نہیں رہی تھی۔ وہ انہیں مضبوطی سے تھامتی، سہارا دے کر اندر کی جانب لے گئی تھی۔ نمرا اور آمنہ نے جب ماں کی آواز سنی تو وہ دونوں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ماں کو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر اپنا سر پیٹتے دیکھ وہ دونوں بھاگ کر ماں کے قریب آئی تھی۔ ان دونوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر انہوں نے شدت سے اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگایا۔ وہ لوگ تمہارے بھائی کو لے کر چلے گئے، میں اسے بچا نہیں سکی۔ وہ لوگ اب اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نہیں جانتی وہ لوگ اسے کہاں لے کر چلے گئے۔ کوئی تو ردھم سے کہو کہ میرے بیٹے کی سفارش کرے، کوئی تو اس کے پاؤں پکڑے، کوئی تو اسے یہ بتائے کہ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ کچن میں کھڑی عطیہ بیگم جو ان کے لیے پانی لے رہی تھی، اس تکلیف والے لفظ پر وہ ایک لمحے کو رکی۔ ان کی بیٹی بھی ایسے ہی تڑپتی ہوگی، ایسے ہی اس نے امن کے پاؤں پکڑے ہوں گے، ایسے ہی وہ گڑ گڑائی ہوگی۔ لیکن امن نے ان پر ترس نہیں کھایا تھا، اور امن جیسے لوگوں پر ترس کھانا بھی نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے سوچ کر پانی کا گلاس بھرا اور کچن سے نکل گئے۔ جس وقت وہ کمرے میں آیا، ردھم سلک کا لبادہ پہنے بالکنی کے شیشے کے دروازے کو کھولے اپنا رخ اس جانب کیے کھڑی تھی جہاں سے پورا چاند دکھائی دے رہا تھا۔ ردھم کے بالکل سامنے روشن چاند تھا اور ٹھنڈی سی پروائی اس کے وجود کو چومتی ہوئی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ راغب نے اس فسوں خیز روشنی کو ویسے ہی رہنے دیا۔ اس کی گود میں موجود موسیٰ سو چکا تھا۔ راغب نے اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا۔ زرد روشنیوں کے بکھرے جادو کے درمیان وہ سرد سی ہوا جو ردھم کے سلک کے لبادے کو اڑا رہی تھی۔ راغب ردھم اور اس کے نازک سے وجود کو دیکھتا آگے بڑھا۔ اس نے ردھم کو جا کر پہلوؤں سے تھاما، اس کے شانے پر اپنی ٹھوڑی کو رکھا، اس کی گردن کو چوم کر اس کے کانوں کی لو سے لبوں کو مس کرتے ہوئے بولا، تو میری بیوی میرے لیے تیار ہو گئی۔ وہ اس کی خوشبو کو اپنے سینے میں اتارتا گہرا سانس بھر کر اس کا رخ اپنی جانب کر چکا تھا۔ ردھم کی آنکھوں میں محبت کی داستانیں تھیں۔ اس کا نازک وجود راغب کے قریب ہوتے ہی موم کی مانند پگھلنے لگا۔ اس نے اپنی باہوں کو راغب کی کمر پر لپیٹا اور اپنے چہرے کو اس کے سینے میں چھپا لیا۔ راغب نے اپنے لبوں کو اس کے کانوں کی لو سے مس کیا۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولا، میرا تمہارے اور موسیٰ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب اگلی بار مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اتنے بڑے گھر میں میں کسی بھوت کی طرح ٹکرے مارتا پھرتا ہوں۔ تم دونوں چلے گئے تو میں بھی اس گھر میں نہیں آیا تھا، صرف رات میں آیا تھا اور تب بہت تھکا ہوا تھا، لیٹتے ہی سو گیا، اور تب بھی میں تم دونوں کی تصویر دیکھتا رہا تھا۔ پھر موبائل کو اپنے سینے پر رکھ کر میں نے آنکھیں بند کی تھی۔ تم سب میرے قریب تھے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ خیالوں میں
میرے قریب رہو، تم اور موسیٰ میرے لیے حقیقت ہو، جنہیں میں ہر رات محسوس کر کے تم دونوں کے ماتھوں کو چوم کر سونا چاہتا ہوں۔ اب اگلی بار گئی تو میں ماروں گا بھی تمہیں، وہ خمار سے کہتا اس کے گالوں کو لمحہ بہ لمحہ چوم رہا تھا۔ اس کی پرتپش ردھم کے وجود کو پگھلانے لگی تھی۔ ردھم ٹوٹتی بکھرتی اس کی باہوں میں آ گئی۔ راغب اس کی سانسوں کے شور میں اپنی محبت کی داستان کو شروع کر چکا تھا۔ ان دونوں کو اس بات کا احساس تھا کہ موسیٰ کمرے میں ہی موجود ہے۔ ردھم اپنے لبوں کو بھینچ کر اپنی گہری بے ترتیب سانسوں کو قابو کر رہی تھی، اور راغب اپنے جنون کو لمحہ بہ لمحہ بڑھا رہا تھا۔ وہ اسے مزید سختیوں پر مجبور کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ ان کا ننھا شہزادہ کمرے میں ہی موجود تھا۔ یہ چند دنوں کی عیاشیاں ہیں، اس کے بعد موسیٰ تھوڑا اور سمجھدار ہو جائے گا اور وہ دونوں کو یہاں پر کوئی چاند چڑھانے نہیں دے گا۔ تب راغب اور ردھم کو بڑے مسئلے ہونے والے ہیں، پر ابھی وہ دونوں اس لمحے کو جیتے ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری سیکنڈ ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگ یقیناً میرے شکر گزار ہوں گے۔ کام کی بات میں نا تم لوگ ویسے بھی وہ میوٹ کر کے بیٹھ جاتے ہو، پر خیر میرا تو کام ہے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر رہنا، تو میں نے اپنی طرف سے کام کر دیا۔ اب میری کوشش ہے کہ میں 2-3 قسطیں اور پوسٹ کر دوں، باقی جیسا لائٹ والے چاہیں، ورنہ پھر میں نے کرنی ہے 1 ہفتے کی چھٹی، یعنی کہ میں 1 کو قسط دوں گا، 1 جون کو۔ تب تک کے لیے میں آپ لوگوں کو نہیں جانتا اور آپ لوگ مجھے نہیں جانتے، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔